अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो उस अंधेरे कमरे में उल्टी लेटी अपनी आंखों में चश्मा लगाए वो नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। शायद बहुत ही मज़ेदार सीन चल रहा था, जिसकी वजह से उसके होंठों पर धीमी मुस्कुराहट और आंखों में नमी चमक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर जोश बढ़ने लगा। अभी वो नावल पढ़ ही रही थी कि तभी उसके बराबर पड़ा मोबाइल ज़ोरों शोर से बजने लगा। वो होश की दुनिया में वापस लौटती एक जहर खुन नज़र अपने फ़ोन पर डाल गई, जो बज बज कर पागल हो रहा था। उसका दिल किया कि फ़ोन उठाकर दीवार पर मार दे। इतना मस्त सीन चल रहा था और उस फ़ोन ने उसको परेशान कर दिया। उसने फ़ोन पर बिना कोई नज़र डाले उसको उल्टा करते दूर हटा दिया। अभी चाहे कुछ भी हो जाता, वो सिर्फ और सिर्फ नावल ही पढ़ना चाहती थी। ये कॉल जिस किसी ने भी उसको की थी वो बाद में उसको कॉल बैक ज़रूर करने वाली थी, मगर अभी नहीं। वो मोबाइल साइड पर करती नावल को दोबारा से खोल गई। आंखों में अब भी वही जोश था, मगर अब उसका ध्यान नावल में न लग सका। इससे पहले कि वह अपना ध्यान नावल में लगाती कि तभी उसका मोबाइल दोबारा ज़ोरों शोर से बजना शुरू हुआ। उसने एक सख्त नज़र मोबाइल पर डाली, जो ज़ोरों शोर से ऐसे बज रहा था कि जैसे आज ही बज बज कर मर जाएगा। वो ठंडी सांस खारिज करते नावल को उल्टा करके रखती मोबाइल को उठा गई, मगर मोबाइल पर निम्रा का नाम चमकते देख वो झटका खाकर उठ बैठी। उफ अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो समझ रही थी कि कोई काम से फ़ोन कर रहा होगा। वो अपने सर पर हाथ मारती फ़ोन को यस करती कान से लगा गई। दूसरी जानिब से निम्रा उस पर चढ़ दौड़ी। यार, थोड़ी शर्म होती है, थोड़ी गैरत होती है। माही, पिछले आधे घंटे से तुमको फ़ोन कर रही हूँ। पहले तो तुमने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, उसके बाद काट दिया। क्या मतलब समझूं मैं इसका? निम्रा की सपाट आवाज़ सुनते वो गहरी सांस भर कर रह गई। यार, कसम से मैंने तुम्हारा नाम नहीं देखा था, वरना मैं कभी भी फ़ोन नहीं काटती। असल में वो मैं नावल पढ़ रही थी, इस वजह से मैंने बिना देखे तुम्हारा फ़ोन काट दिया। यकीन मानो, अगर मुझे मालूम होता कि ये तुम हो तो मैं कभी तुम्हारा फ़ोन न काटती। वो उसको पिचकारती उसको मनाने लगी। उसके मनाने के अंदाज पर निम्रा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ बस बस, अब रहने दो। अब पता चल गया ना कि मैं वो इसलिए सारी बातें बना रही हूँ, वरना मुझे पता है तुम्हारा, तुम सबको इग्नोर कर देती हो। अरे निम्रा, नहीं ना, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम तो मेरी जान हो। भला मैं तुम्हें इग्नोर कर सकती हूँ? तुम ही नहीं कर सकती मेरी जान। मुझे वाकई लग रहा था कि कोई और है, क्योंकि तुमने कभी भी एक साथ इतनी कॉल्स नहीं की, इसलिए मैं पहले इसको रॉन्ग नंबर ही समझी थी। अच्छा अच्छा, अब छोड़ो। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि कल मेरी मेहंदी है और तुम्हें लाजमी आना है। उसकी बात सुनते ही माही के लबों पर फूटती मुस्कुराहट यकदम सिमट गई। उसको मालूम था कि उसके कहने के बावजूद भी कोई उसको जाने नहीं देगा। कितनी मुश्किल से तो उन लोगों ने उसको बारात में जाने की इजाज़त दी थी। मेहंदी में जाने देते ये तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। और तुम्हें लाजमी आना है, मैं पहले ही बता रही हूँ। निम्रा की सख्त आवाज़ पर वो गहरी सांस भरकर रह गई। और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शायद दूसरी जानिब निम्रा भांप गई थी। उसकी बात पर माँ ही परेशान हो उठी। तुम्हें तो मालूम है ना निम्रा, मामा बाबा ने बारात की ही इतनी मुश्किल से इजाज़त दी है। मेहंदी के लिए वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। उसका लहजा मायूसी लिए हुए था। कितना दिल कर रहा था उसका वहां जाने का, मगर उसको मालूम था कि कोई भी उसको वहां जाने नहीं देगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें मेरी अच्छी दोस्त होने की खातिर आना पड़ेगा। यार, सब आएंगे, तुम नहीं आओगी मुझे कितना बुरा लगेगा। और तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। माही, प्लीज़ आ जाना। यार, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मगर मैं फिर भी जानती हूँ कि मामा बाबा का जवाब ना में ही होगा। अगर ऐसा हो तो अंकल आंटी से मेरी बात करवा देना, मैं खुद ही उनको मना दूंगी। वो सख्त लहजे में कहती माही को भी हल्का फुल्का कर गई। हाँ, ये सही था। अगर माँ बाप ना मानते तो वो उसकी बात करवा कर जा सकती थी। और वैसे भी उसको जाने का बहुत दिल कर रहा था। तमाम फ्रेंड्स का सोचकर वो जाने के लिए पहले ही तैयार हो गई थी। बस घर वालों की वजह से
اپنے دل کو مار رہی تھی، مگر ابھی ماہی کی بات سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نمرا، اگر ماما بابا نہیں مانے تو میں تمہیں فون کروں گی، تم خود سے کہہ دینا، وہ خوشی خوشی کہتی فون کاٹ گئی۔ وہ اپنا فون سائڈ پر کرتی ہی اپنے تکیے پر پھیل کر لیٹی۔ سب آئیں گے، سب ملیں گے، سوچ سوچ کر ہی وہ خوش ہو رہی تھی۔ صبح اٹھ کر ہی ماما بابا سے بات کروں گی، کتنا مزہ آئے گا نا، اف اللہ۔ وہ سوچتے سوچتے پرجوش بھی ہو رہی تھی۔ اف توبہ، ایک تو نمرا اتنی بات کرتی ہے کہ فون ہی نہیں کاٹتی، دیکھو میرا حلق تک سوکھ گیا۔ وہ کھڑے ہوتے جگ سے پانی نکالتے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ بہت سا پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ سے ناول کو اٹھا گئی۔ اپنی آنکھوں میں چشمہ پہنتی وہ دوبارہ سے ناول پر اپنی نظریں دوڑا گئی۔ اف، یہ جہان سکندر بھی نا، یہ حیا کتنی خوش نصیب ہے نا جو اسے جہان سکندر ملا، اور ایک ہم ہیں، ہمیں ملتے ہیں کزن اور آگے پیچھے کے فٹیچر۔ وہ سوچتے برا سا منہ بنا گئی، اللہ جی مجھے بھی جہان سکندر جیسا بندہ دینا۔ وہ سچے دل سے دعا کرتی تکیے پر لیٹتے دوبارہ سے ناول کو کھول کر پڑھنے لگی۔ اتنا دلچسپ سین چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر بھی اس بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ارادہ وہ صبح پر ٹالتی ناول پڑھنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ جو دعائیں کر رہی تھی اس پر تقدیر مسکرا رہی تھی۔ شاید اس کی دعا قبول ہونے والی تھی، یا پھر شاید اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کی گاڑی تیز رفتاری سے حویلی کے آگے آ کر رکی۔ وہ جمائی روکتا تیز تیز اپنی آنکھیں جھپکتے گاڑی سے باہر آیا۔ تھکن کی وجہ سے کندھے بری طرح دب گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں کو دباتا سر آگے پیچھے کرنے لگا۔ درد سے اس وقت اس کی حالت ٹائٹ ہو رہی تھی۔ کام کی وجہ سے لیٹ بھی اتنا ہو گیا تھا کہ رات کے 2 بجے گھر واپس آیا تھا۔ سب سو چکے ہوں گے، سوچ کر ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کبھی بھی اتنا لیٹ نہیں آتا تھا، مگر آج کام کی وجہ سے اس کو اتنی دیر ہو گئی تھی۔ کل اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی جس کا کام مکمل کرتے کرتے اس کو رات کے 1:30 بج گئے تھے۔ گھر سے فون آنے پر وہ سب کو کہہ چکا تھا کہ وہ تھوڑی دیر سے آئے گا، اس لیے شاید گھر والے بھی سکون سے اب سو چکے ہوں گے۔ سب کے سونے کا سوچ کر اس کا منہ بنا۔ کتنا اچھا لگتا تھا تھوڑا جلدی گھر آ کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا۔ سیریسلی رات میں لیٹ گھر آنے کا کوئی مزہ نہیں تھا۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے۔ سب سو چکے ہوں گے، یہ سوچ کر اس کا منہ بن گیا۔ پیٹ بھوک سے دہائیاں دے رہا تھا۔ اتنی رات ہونے کی وجہ سے وہ کہیں اور نہیں گیا تھا، کیونکہ اگر وہ کہیں اور کھانا کھانے جاتا تو مزید دیر سے آتا، اور وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اف، مجھے کھانا کون دے گا، وہ سوچتے ہی اپنے سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ مسکراتا وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا موبائل ڈھونڈنے لگا، مگر موبائل کو وہاں نہ پاتے وہ گاڑی کے اندر سے موبائل نکالتا موبائل پر میسج لکھنے لگا۔ میسج لکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس میسج کو اس نمبر پر سینڈ کر چکا تھا۔ اپنے کمرے میں ناول پڑھتی ماہی کو اس میسج نے ڈسٹرب کیا۔ وہ نمرا کا میسج سمجھ کر دوبارہ سے فون کو اٹھا چکی تھی، مگر چنگیز خان کے نام سے آیا میسج دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اتنی رات کو بھلا چنگیز خان اسے کیوں میسج کر رہا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ وہ اپنی انگلی دانتوں سے کاٹتے کشمکش میں پڑ گئی۔ ویسے تو کبھی مجھے میسج کیا ہی نہیں، آج کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو اس لیے مجھے میسج کر رہے ہوں۔ وہ سوچتی میسج پر کلک کرتے میسج کو کھول گئی۔ سامنے سے اس کا میسج پڑھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ سامنے ہی چھوٹے سے الفاظوں میں اس کا میسج لکھا ہوا تھا۔ وہ میسج بھلا کیا تھا؟ کیا کر رہی ہو تم؟ زندگی میں چلتے پھرتے وہ شخص اس سے ایسے سوال نہیں کرتا تھا۔ پھر میسج میں کر رہا تھا، ضرور آج خیریت نہیں تھی۔ ناول پڑھ رہی ہوں، وہ لکھ کر اس نمبر پر سینڈ کر چکی تھی۔ اس چنگیز خان نے اس کو میسج کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ جب تک وہ یہ جان نہیں لیتی تب تک اس کا دھیان اب ناول میں نہیں لگنا تھا۔ اس کا میسج موصول ہونے پر براق مسکراتے ہوئے اس کا میسج پڑھنے لگا۔ اس کا میسج پڑھتے ہوئے وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ موصوفہ کو بھلا اس کے علاوہ اور کام بھی کیا ہے؟ اس کے ناول پڑھنے والی عادت پر وہ اکثر ناراض رہتا تھا، کیونکہ جب جب وہ ناول پڑھتی تھی وہ دنیا بھول جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کو رپلائی پتہ نہیں کیسے کیا تھا، اس کو سمجھ نہ آیا۔ تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی ہے؟
غصے والا ایموجی لگاتے وہ اس کو میسج سینڈ کر چکا تھا، جبکہ اس کا میسج دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ میں کچھ بھی کروں، ان کا کیا جا رہا ہے؟ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے ناول پڑھ رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا رکھ رکھ کر سنائے، مگر چنگیز خان سے پنگا لینا از ناٹ چنگا، اس لیے وہ سارے پنگوں کو پیچھے چھوڑ کر شرافت سے جواب لکھ رہی تھی۔ اچھا، اب اس ناول کو چھوڑو اور کچن میں جا کر میرا کھانا گرم کرو، بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی ہے، تمام ملازمین اور امی سب سو گئے ہوں گے، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے میسج پر وہ لب بھینچتے اٹھ کر بیٹھی۔ واہ بھائی واہ، عزت سے بات کرنا تو مجھ سے آتی نہیں ہے، جب مطلب پڑے تو کام کروانا خوب آتا ہے موصوف کو۔ وہ سب غصے میں اٹھ کر بیٹھی۔ ابھی وہ ناول پڑھ رہی تھی اور ناول پڑھتے وقت اس کو جو کوئی چھیڑ دیتا تھا اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، مگر ابھی اگر وہ اس کو منع کر دے گی پھر وہ اس کی خیر نہیں رکھتا، اس لیے وہ اپنی انگلیاں مسلتے جواب لکھنے لگی۔ دل تو کر رہا تھا منع کر دے اور چپ چاپ اپنے ناول پڑھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ کر دے تو وہ جب تک اس کو اچھا خاصا لپیٹ نہ لے تب تک اس کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ اپنی ساری کاہلی سستی سب وہیں چھوڑتی تیزی سے اٹھ کر اپنے اوپر دوپٹہ ڈال گئی۔ ایک تو لاڈ صاحب کی حرکتیں دیکھو، رات کے 2 بج رہے ہیں، کوئی پوچھے ان سے اگر اتنی رات تو گھر آنا ہی تھا تو باہر سے ہی کھا کر آتے، ہمیں کیوں تنگ کیا؟ وہ بڑبڑاتے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے سردی کے ٹھنڈے جھونکے نے اس کو کپ کپا کر رکھ دیا۔ وہ سردی سے کانپتی منہ بھر بھر کر براق کو بددعائیں دیتی تیزی سے کچن کی جانب چلی گئی۔ اللہ پوچھے گا اس شخص سے، اتنی رات کو کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، مگر یہ جب تک میری زندگی برباد نہ کر لے اس کو سکون کہاں آتا ہے؟ ایسے ہی تھوڑی میں نے اس کا نام چنگیز خان رکھا ہے۔ وہ بڑبڑ جلتی اس کو برا بھلا بولتے فریج سے کھانا نکالنے لگی۔ ایک تو یہ فریدہ بھی ضروری تھا کھانا فریج میں ڈالنا، بھائی بندہ باہر ہی رکھ دے، ہو سکتا ہے کسی کو کھانا پڑ جائے، مگر نہیں، فریدہ اور سیدھا کام کر لے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کل اماں سے کہہ کر پہلی فرصت میں فریدہ کو گھر سے نکلواؤں گی۔ وہ غصے سے سرخ پڑتی کھانا اٹھائے امن کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کو اس لاٹ صاحب کا کھانا گرم کرنا تھا۔ وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ محترمہ کو وہ کھانا گرم کرنے کا بول تو چکا تھا، مگر وہ اپنی محترمہ کی حرکتیں جانتا تھا۔ جب جب وہ ناول پڑھتی تھی اس کو کسی اور کا تو کیا اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ اتنی آسانی سے اس کی بات سن کر کھانا گرم کر دے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے وہ اب خود ہی کھانا گرم کرنے جا رہا تھا۔ کسی کو جگا کر کھانا گرم کرنے کا کہے یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ تو اس کی اپنی تھی، اس لیے اس نے اس سے کہہ دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا کھانا گرم نہیں کرے گی کیونکہ اس وقت وہ ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ کر مسکراتا تیزی سے کچن کی جانب قدم بڑھا گیا، مگر کچن کے اندر داخل ہوتے اس کو حیرت کا شدید طور پر گہرا جھٹکا لگا۔ وہ اون کے ساتھ کھڑی اون کے ساتھ ڈینگا مشتی کر رہی تھی۔ ایک تو اللہ پوچھے گا اس براق کو، اتنی رات کو لوگ گرم بستر میں سوتے ہیں، مگر اس نے مجھے اتنی سخت سردی میں یہاں بھیج دیا۔ اف توبہ، ایسا لگ رہا ہے میری سردی سے کلفی ہی جم جائے گی۔ اس کی باتیں سنتے براق کے لبوں پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ پیٹھ پیچھے موصوفہ اس کو کن کن الفاظوں سے اور کن کن لقب سے پکارتی تھی اس کو اس وقت سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے اس کی جانب گیا۔ اب اتنی بھی سردی نہیں ہو رہی کہ تم کلفی بن جاؤ۔ اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنتے ہی وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں کھانا گرم کرنے آیا تھا۔ تم ناول پڑھ رہی ہوگی، مجھے پتا تھا تم کرو گی نہیں، اس لیے سوچا خود ہی کر لوں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر تو مجھے سرپرائز ملے گا کہ تم میرے لیے کھانا گرم کر رہی ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کو آگ لگا گیا۔ کھانا گرم کروں آپ کا لالا، یہ اون سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، آج ایسا لگ رہا ہے سبھی خراب ہو گیا۔ اس کے منہ سے لالا سنتے برا قلبی کا دماغ خراب ہوا۔ وہ لب بھینچتا تیزی سے اس کو پیچھے کر گیا۔ تم ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ وہ دور سے ہی دیکھ چکا تھا کہ موصوفہ نے تار ہی نہیں لگائی تھی۔ اس کی موصوفہ اتنی پاگل ہے اس کو یہ تو معلوم تھا، مگر اتنی زیادہ ہوگی اس کو یہ نہیں معلوم تھا۔ وہ اون کی تار نکالتے اون کو سٹارٹ کر گیا۔ تم سے بولنے سے تو اچھا تھا میں خود ہی کر لیتا۔
اس کے منہ سے الفاظ سنتے ماہی کا منہ بنا۔ اگر خود ہی کرنا تھا تو مجھے بولا کیوں؟ وہ دل ہی دل میں کہتی اس کی پشت پر اپنی نگاہیں گاڑ گئی۔ اگر خود کرنا ہے تو خود کرے، میں تو چلی۔ وہ دل ہی دل میں کہتی تیزی سے کچن کے دروازے کی جانب گئی، مگر قدموں کی آواز سنتے وہ بھانپ گیا کہ اس کی میڈم صاحبہ وہاں سے بھاگ رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کی آواز سنتی وہ رکی۔ جی، آپ نے کہا کہ آپ اپنا کھانا خود گرم کر لیں گے، تو میں نے سوچا میں کمرے۔ تم زیادہ سوچو مت، یہاں بیٹھ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے میں اکیلے کھانا نہیں کھاتا، اس لیے جب میں کھانا کھا لوں پھر چلی جانا۔ وہ رخ موڑے ہی اس کو بولتا اپنا کھانا نکالنے لگا۔ اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو کرنا ہی تھا، اور اس وقت اس سے بہتر بہانہ اس کو اور کچھ نہیں لگا۔ ماہی ہاتھ مروڑتے چیئر پر جا کر بیٹھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا اپنی بات منوانے کا۔ اور ابھی چنگیز خان جتنے اچھے موڈ میں ہیں، مجھے لگتا ہے یہ مجھے مہندی میں جانے کی اجازت دے دیں گے، اور اگر یہ راضی ہو گئے تو گھر والوں کو یہ چٹکیوں میں منا لیں گے۔ وہ سوچتی خوشی خوشی ڈائننگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کو اتنا خوش دیکھ کر حیران ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو محترمہ کے چہرے پر 12 بج رہے تھے، اور اب اتنی اچانک خوشی۔ پاگل ہی ہے یہ، میں کیوں زیادہ سوچ رہا ہوں؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا کھانے کو لیے ڈائننگ ٹیبل کی جانب آیا۔ تم کھاؤ گی کھانا؟ وہ کرسی پر بیٹھتا اس سے کھانے کا پوچھنے لگا۔ نہیں لالا، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کھانا کھایا ہے۔ اس کے منہ سے دوبارہ لالا سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ اس کو لالا نہ بولا کرے، مگر وہ تھی کہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ تھوڑا سا کھا لو۔ نہیں لالا، کہا نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھایا ہے۔ اچھا پھر باتیں کرو تاکہ میں جلدی جلدی کھا لوں۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ اس کو یوں ہنستے دیکھ براق حیران ہوا۔ وہ ایسے کیوں ہنسی اس کو سمجھ نہ آیا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالتا اس سے پوچھنے لگا۔ لالا، وہ مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا۔ اچھا، حیرت ہے کہ تمہیں بھی کچھ پوچھنا ہے؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی بات اس کو بری تو بہت لگی، مگر اس نے اس وقت اس کو کچھ نہ کہا، کیونکہ اگر اس سے کچھ کہہ دیتی اور اس کو غصہ آ جاتا تو وہ اس کو زندگی میں کبھی نمرا کے گھر جانے ہی نہ دیتا۔ وہ اس کو سوچوں میں گم دیکھ حیران ہوا۔ پوچھو بھی، کیا پوچھ رہی ہو؟ کیا یاد کر کے پوچھو گی؟ نہیں لالا، بس پوچھ رہی ہوں۔ ہاں پوچھو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی سے بیزار ہو گیا۔ جتنا وہ بولتی تھی اس لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ وہ بولتی رہے گی، وہ کھاتا رہے گا، مگر آج خلاف معمول وہ بول رہا تھا اور وہ چپ تھی۔ وہ لالا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک تو تم یہ لالا لالا کہنا بند کرو۔ تم جانتی ہو نا تمہارے لالا کہنے سے مجھے جتنا غصہ آتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں آتا۔ اچھا سوری، بول رہی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری دوست کی شادی ہے، جس کی شادی میں امی بابا اور آپ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہاں، لیکن بارات میں، وہ سخت لہجے میں کہتا دوبارہ سے اپنے کھانے میں جھکا۔ لالا، اس کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا، وہ کل اس کے گھر مہندی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو باہم ملاتی ہلکے لہجے میں بولی۔ اس کی بات سنتے براق قلبی کی بھویں اچکی۔ لالا، میں نے اس کو منع تو کر دیا، مگر چلو اچھا ہے کہ تم نے خود ہی منع کر دیا، سمجھدار ہو گئی ہو تم۔ میں تو اب تک تمہیں بدھو سمجھتا تھا، مگر نہیں، تم سمجھدار ہو گئی ہو۔ یقین مانو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ تیز تیز کہتا دوبارہ سے کھانے پر جھک گیا۔ مگر لالا، مجھے جانا ہے، اس نے بہت زبردستی کی ہے۔ تم نے کہا ابھی تم منع کر چکی ہو۔ وہ کھانا چھوڑتا اپنی سرخ نگاہیں ماہی کے چہرے پر گاڑ گیا۔ جی لالا، میں نے منع کر دیا۔ ایک تو تم یہ لالا لالا کہنا بند کرو۔ جی، وہ میں نے اس کو منع کر دیا تھا، مگر وہ میری سن نہیں رہی، کہتی ہے کہ میں اس کی ایک اکلوتی دوست ہوں، ولیمے پر نہ صحیح مگر مہندی میں آ جاؤں۔ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے بارات کی اجازت بھی کتنی مشکل سے دی ہے، پھر بھی تم ایک نئی خواہش لے کر آ گئی کہ تمہیں وہاں جانا ہے۔ کوئی نہیں جا رہی کل تم مہندی میں۔ مگر لالا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ اس کے لالا کہنے پر وہ روٹی کا نوالا پلیٹ پر پٹختا اٹھ بیٹھا۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھ اس کی ہوا ٹائٹ ہوئی۔ جب ایک بار منع کر دیا تو کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مگر لالا، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو منع کروں،
مگر وہ میری نہیں سن رہی۔ وہ آنسو پیتے ہلکے سے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مان رہی تو اس کی کال اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جب کل تم اس کے فنکشن پر جاؤ گی نہیں تو وہ خود سمجھ جائے گی۔ وہ تیز لہجے میں کہتا ڈائننگ پر بیٹھا، بچہ کھانا مکمل کرنے لگا۔ اس کے اتنے شفاف لہجے پر وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ اب جاؤ یہاں سے، روکا اس لیے تھا کہ تم جلدی جلدی اچھا اچھا بولو گی، میں کھانا کھا لوں گا، مگر جو تم نے بولا ہے نا، اس کے بعد یہ کھانا میرے حلق سے بھی نہیں اتر رہا، اس لیے پہلی فرصت میں یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اس کی بات پر وہ آنسو پیتے بھاگتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ ایک تو میں نے اس کو بڑا جان کر اس سے پوچھ لیا، اس نے مجھے منع کر دیا۔ میں کل جا کر ہی دم دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کل جاؤں گی میں۔ آخر کو میری زندگی پر میرا بھی حق ہے، ہمیشہ تو میں ان کی باتیں نہیں سنوں گی نا۔ وہ اپنے آنسو پیتی باغی ہوتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ جا کر چنگیز خان کا سر پھاڑتے، مگر اگر وہ یہ حماقت کر لیتی تو وہ اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ ابھی اس کو بہت سا جینا تھا، اس لیے وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں مار سکتی تھی۔ صبح کی روشنی چھن چھن کر اس کے کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ وہ جو ساری رات روتی رہی، ابھی فجر میں ہی سوئی تھی۔ اس روشنی نے اس کو بڑا پریشان کیا۔ وہ رخ موڑتی اپنے اوپر کمبل لے گئی، مگر نیند تھی کہ اب ٹوٹ چکی تھی، اور اس کے ساتھ یہی خرابی تھی کہ ایک بار اگر اس کی نیند ٹوٹ جائے تو پھر وہ ویسی نہیں آتی تھی جیسی آ رہی ہوتی تھی۔ اب چونکہ اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی، اس لیے سونے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی، سرخ آنکھیں جلن سے بند ہوئی۔ ساری رات اتنا روئی تھی کہ آنکھوں کے کونوں میں جلن ہو گئی۔ بچپن سے ہی تو ایسا ہوتا آیا تھا۔ یہ چنگیز خان کی نسل اس کو کہیں جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کے ماں باپ اگر اس کی بات مان بھی لیتے تو یہ آ کر انکار کر دیتا، اور ہر کوئی اس کی بات مان بھی لیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ جتنا روئے، سر پٹکے، چیخے چلائے، کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ اگر اس نے منع کر دیا تو اس کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ مگر مسئلہ اس کے دل کا تھا، وہ جانا چاہتی تھی۔ اس کی ساری کلاس جمع ہوگی، کتنا مزہ آئے گا، سوچ سوچ کر ہی اس کو خوشی ہو رہی تھی۔ اور اگر وہ اس سب کے بعد نہ جاتی تو اس کا دل بہت دکھنے والا تھا۔ اس لیے وہ جانے کا ارادہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اس چنگیز خان کے انکار کا نہیں بتائے گی، بلکہ یہی کہے گی کہ وہ راضی ہے۔ اس کو 100% بھروسہ تھا کہ اگر اس کے راضی ہونے کا وہ کہے گی تو اس کے گھر والے اس کو جانے دیں گے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی کہتے ہیں، گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے، اور وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ چنگیز خان اگر سیدھی انگلی سے سیدھا نہیں ہوا تو وہ اب انگلی ٹیڑھی کر کے ہی اس کو سیدھا کرنے والی تھی۔ وہ سوچ کر کھڑی ہوتی تیزی سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گئی۔ مہندی کا فنکشن رات کا ضرور تھا، مگر اس کو شام میں نکلنا تھا، اور وہ لیٹ بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ 10 بجے کا ٹائم وہ چنگیز خان گھر واپس آ جاتا تھا، اور اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے اس کو نمرا کے گھر سے واپس آنا تھا، نہیں تو وہ اتنا برا پھنستی جتنا آج تک نہیں پھنسی تھی۔ اپنے چہرے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتی، وہ اپنے چہرے پر ہلکا پھلکا پاؤڈر لگاتی، چادر کو اچھے سے اپنے سر پر جمائے کمرے سے باہر نکلی۔ ملازمین اس کو اتنی صبح صبح اٹھتے دیکھ حیران و پریشان تھے۔ ان کی بیوی تو آرام سے دن گزار کر ہی اٹھتی تھی، آج ایسا کیا ہو گیا تھا جو اتنی جلدی اٹھ گئی تھی؟ وہ تمام ملازمین کو تیکھی نگاہوں سے گھورتی تیزی سے ماں بیگم کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اندر سے اجازت آنے پر وہ شرافت سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ آج وہ اپنا مطلب پورا کرنے آئی تھی، اور وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے بعد ماں بیگم کا موڈ خراب ہو اور وہ اس کو جانے سے منع کرے۔ ماں بیگم بھی اس کو اتنا صبح صبح اٹھتے دیکھ حیران تھی۔ حیرت کی بات ہے ماہی، آج تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ ان کی بات پر وہ شرمندہ ہوتی لب کاٹ کے رہ گئی۔ اس پورے گھر میں صرف اور صرف وہی ایسی تھی جو دن گزار کر اٹھتی تھی، کیونکہ رات بھر وہ اپنے ناول جو پڑھتی تھی۔ چھوڑے نا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اماں جان۔ ہاں بولو۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں کسی مطلب کے لیے آئی ہو، ورنہ تم یہاں کے درشن اکثر کم ہی کرتی ہو۔ اف ماں بیگم، آپ بھی تو بحث کرنے لگ گئی ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹی سے پوچھ لیں ایسا کیا کام پڑ گیا جو یہاں آنا پڑا۔ اچھا، یہاں آ کر بیٹھو اور بتاؤ مجھے ایسا کیا کام پڑ گیا جو تم آج ماں کے کمرے میں موجود ہو۔
وہ مسکراتی ہوئی ماں بیگم کے برابر جا کر بیٹھی۔ اماں، میں نے آپ کو نمرا کی شادی کا بتایا تھا نا؟ ارے ہاں بتایا تھا، اجازت دے تو دی تھی کہ چلی جانا بارات میں۔ اف اماں پوری بات تو سن لیں۔ اچھا بھائی بولو۔ کل رات نمرا کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ولیمے میں بھلے نہ آ سکو مگر مہندی میں آ جاؤ، کیونکہ وہ اس کے گھر کا فنکشن ہے اور میں اس کی اکلوتی دوست ہوں۔ دیکھیں، ہم نے بہت مشکل سے تجھے بارات میں جانے کی اجازت دی ہے، اب تو کوئی نئی چیز لے کر مت آ جائیو، کیونکہ میں پہلے ہی بتائے دے رہی ہوں میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ ارے اماں، چنگیز خان مان گئے ہیں تو آپ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کون چنگیز خان؟ ماں بیگم تیز لہجے میں بولی۔ ان کا سخت لہجہ سن کر وہ دبک کر دور ہو گئی۔ اماں، میرا مطلب ہے براق لالا مان گئے ہیں، اور آپ لوگ بھی تو تب اجازت دے دیتے ہیں نا جب وہ مان جاتے ہیں، تو وہ مان گئے ہیں۔ کیا براق مان گئے ہیں؟ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں مان گئے ہیں چنگیز۔ ماں بیگم کی تیز نظروں پر وہ سیدھی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے براق الوی صاحب مان گئے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق میری ہر چیز کے مالک تو وہی ہیں۔ اب جب وہی راضی ہے تو آپ لوگ مجھے روکنے والے ہوتے کون ہیں؟ اس کی بات پر ماں بیگم نے تیز نظروں سے اپنی بیٹی کو گھورا، جو چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ تھی۔ تجھے ایسا نہیں لگتا ماہی کہ تیری زبان بہت تیز ہو گئی ہے؟ نہیں اماں جان، مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، اور ہاں میں جا رہی ہوں، جلدی پہنچنا ہے مجھے نمرا کے گھر، اور جلدی آنا بھی ہے۔ اب ڈرائیور سے کہیں کہ 10 سے پہلے مجھے لینے آ جائے۔ وہ تیز تیز کہتے کمرے سے نکلنے لگی۔ جب براق مان گیا ہے تو براق کے ساتھ ہی جا۔ اماں کی بات سنتے اس کا موڈ خراب ہوا۔ اماں، انہوں نے ہی کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ آج وہ فری نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کل بھی وہ رات کے 3 بجے آئے تھے۔ اس نے اپنے پاس سے تھوڑی بہت جھوٹ کی آمیزش کر دی۔ اچھا چلی جاؤ ڈرائیور کے ساتھ، مگر تھوڑی دیر زیادہ رک جاؤ۔ نہیں اماں، آپ کو تو معلوم ہے غیروں کے گھر میں اتنا نہیں رکتی، آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، مجھے 10 سے پہلے واپس آنا ہے۔ وہ جلدی جلدی کہتی بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ ماں بیگم اس کی تیزیاں دیکھتے کھٹکی ضرور، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹک گئی۔ اگر وہ مان گیا ہے تو اس کو روک کر میں کیا کروں؟ پھر ویسے بھی وہی اس کا سب کچھ ہے۔ وہ اپنا حقہ ڈھونڈتے حقے کے گہرے گہرے کش لینے لگی۔ جتنی مگن وہ تھی جانتی نہیں تھیں کہ ان کی بیٹی کتنا بڑا کھیل کھیل گئی ہے۔ بیچاری معصوم جو تھی، وہ باٹم گرین کلر کے لہنگے میں ملبوس مکمل طور پر تیار تھی۔ وہ مسکرا کر گول گول گھومتی اپنا آنکھ آئینے میں دیکھنے لگی، جو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک اس کو ٹائم کا خیال آیا جو 5 بج کر اوپر کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی تیزی سے اپنے شال کی جانب بھاگی۔ چنگیز خان کے آنے سے پہلے آنا ہے، اس لیے مجھے جلدی بھی جانا ہوگا۔ وہ اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھکتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ چہرہ ڈھکنا اس کی مجبوری تھا۔ اگر ماں بیگم اس کو اتنا تیار دیکھ لیتی تو زندگی بھر اس کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیتی، اس لیے وہ یہاں وہاں دیکھتی تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر کے باہر ڈرائیور کو انتظار میں کھڑے دیکھ وہ سکون کی سانس لیتی تیزی سے گاڑی میں جاتی بیٹھ گئی۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ کسی بھی گھر کے فرد کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ آج اس کو جانے نہ دیتے۔ شالم، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جلدی چلو، اور خبردار بیچ میں یہاں وہاں گاڑی روکی تو۔ وہ چیخی۔ اس کے چیخنے پر شالم نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ چھوٹی بیگم صاحبہ، ماں بیگم نے کہا تھا جب آپ کو لے کر نکلوں تو ان کو بتا دو۔ تم زیادہ فضول نہ بولا کرو شالم، اندر سے ہو کر آ رہی ہوں تو اپنی ماں کو بھی بتا کر آئی ہوں، اب چلو، فضول باتیں نہ کرو۔ وہ اس کو اچھے سے گرکتی اپنے چہرے پر نقاب سرکا گئی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے شالم بھی اپنی جگہ پر رکا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ براق الوی کا خیال محسوس کرتے فوراً سے اپنی نگاہ ہٹا گیا۔ اگر ایسے اس کو براق دیکھ لیتا تو شاید کھڑے کھڑے مر جاتا۔ اس عورت سے محبت اس کو بے پردہ کہیں جانے کا حق نہیں دیتی تھی، اور جب تک وہ اس پر سختی کرتا تھا وہ ایسی ہی تھی، مگر آج کہیں وہ نہیں تھا تو اس کی بیگم نے بھی اس کی باتوں کو ماننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ شالم گاڑی کو تیزی سے دوڑاتے نمرا کے گھر کے جانب گاڑی لاتا روک گیا۔ وہ اپنا لہنگا پکڑتی ایک ادا سے گاڑی سے باہر آئی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ آتے جاتے کتنے لوگوں نے رک کر اس کو دیکھا تھا۔
بہت سی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی تو بہت سی آنکھوں میں اس کے لیے صرف ہوس۔ شاید اس لیے براق الوی اپنی چھوٹی سی بیوی کو سب سے دور کرتا تھا، کیونکہ وہ اتنی حسین جو تھی۔ وہ سب کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس کر کے مسکرا دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک ادا سے شالم کے پاس آئی۔ شالم، تو رات 10 بجے مجھے یہاں واپس چاہیے ہو، کیونکہ میں 10 بجے واپس جاؤں گی، اور اگر تم لیٹ ہوئے تو پھر دیکھو گھر جا کر سب سے پہلے تمہیں کام سے نکلواؤں گی، براق کو کہہ کر وہ اس کو دھمکاتے تیزی سے نمرا کے گھر کے اندر چلی گئی۔ براق اپنی گاڑی تیزی سے دوڑاتے حویلی کے سامنے لا کر روک گیا۔ حویلی کو دیکھتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آج اس کا دن بہت اچھا گزرا تھا، میٹنگ بھی اچھی ہوئی تھی، اور وہ کانٹریکٹ اس کی کمپنی کو بھی مل گیا تھا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا۔ جتنی خوشی اس کو تھی، وہ سوچ چکا تھا کہ اپنی چھوٹی سی بیوی کو وہ اس کی دوست کی مہندی پر لے ہی جائے گا۔ وہ سوچ کر مسکراتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ فوراً سے اس کو جا کر بولے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی میڈم صاحبہ کب کی مہندی پر جا چکی ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے مسکرایا۔ ماں بیگم صوفے پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم ماں بیگم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک میرا بچہ، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ میں بھی ماں بیگم، بس آپ کی دعا سے بہتر ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے برابر بیٹھا۔ ماں بیگم پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی۔ حیرت ہے، آج 10 بجے کے بجائے 9:30 بجے ہی آ گئے، ورنہ جتنے تم اپنے وقت کے پابند ہو، تم نہ تو کبھی لیٹ آتے ہو نہ ہی جلدی۔ جی ماں بیگم، آج خوشی ہی اتنی تھی کہ جلدی آنا پڑا۔ اچھا ماں بیگم، ماہی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بے چین نظریں اس کو ڈھونڈنے لگی۔ ماہی کا نام سنتے ہی ماں بیگم حیران ہوئی۔ ارے وہ تو اپنی دوست کی مہندی پر گئی ہوئی ہے، براق نظر کیسے آئے گی وہ؟ ماں بیگم کی بات سنتا وہ حیران ہوا۔ کیا؟ کہاں گئی ہے وہ؟ ارے بیٹا اپنی دوست کی مہندی پر گئی ہے۔ وہ نہیں تھی نمرا، اس کی مہندی پر گئی ہے۔ کب گئی ماں بیگم؟ اس کے لب ساکت ہوئے۔ ساری خوشی جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ ابھی 5 بجے کے ٹائم نکلی تھی۔ کس سے پوچھ کر گئی ہے وہ ماں بیگم؟ آئی تھی میرے پاس، کہہ رہی تھی تم نے اجازت دے دی ہے تو میں بھی دے دوں، اب تم اس کے شوہر ہو، ہم نے تو ویسے ہی تمہاری بات ہر چیز میں مان دی ہوتی ہے، اس سے میں نے بھی اس کو منع نہیں کیا۔ ماں بیگم کی بات سنتے وہ حیران ہوتا کھڑا ہوا۔ ماں بیگم، اس نے آپ سے ایسا کہا کہ میں نے اس کو اجازت دے دی ہے؟ ہاں ہاں، اسی نے کہا تھا۔ میں نے تو اس کو کہا بھی تھا کہ تمہارے ساتھ چلی جائے اور آ بھی جائے، مگر تمہیں تو معلوم ہے نا کہ وہ کب کسی کی سنتی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ تم دیر سے آؤ گے، اس لیے تمہیں پریشان نہ کرو، اور تمہیں کہہ کر گئے تھے کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے اور آ بھی جائے۔ وہ ماں بیگم کی بات سنتا اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اتنی چالاک ہوگی اس نے نہیں سوچا تھا۔ ڈرائیور سے کہا ہے کہ 10 بجے اس کو لینے جائے۔ آتی ہوگی، تم بیٹھو، میں ملازمہ کو کہتی ہوں تمہارے لیے کھانا لگائے۔ ماں بیگم دھیمے لہجے میں بولی۔ بنا کچھ کہے سائے ٹیبل سے گلدان اٹھاتا پوری قوت سے ٹیبل پر مار گیا۔ اس کو اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو بسم کر کے رکھ دے۔ وہ اسے جھوٹ بول کر جائے گی اس لیے نہیں سوچا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے ادھر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہاں ماں بیگم حیرت سے منہ کھولے زمین پر اس بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی ان کے سامنے براق نے اس طریقے سے غصہ نہیں کیا تھا، پھر آج ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا؟ وہ اپنی گاڑی تیزی سے دوڑاتے نمرا کے گھر جا رہا تھا۔ وہ سب سے جھوٹ بول کر جائے گی، اس چیز میں اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا، اور دوسرا وہ اس کو منع کر چکا تھا، پھر بھی وہ اس کی بات سنے بغیر چلی گئی۔ یہ بات ایسی تھی جس نے اس کے دماغ کو بالکل خراب کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے وہ اس وقت غصے میں بلکہ سخت غصے میں تھا۔ نمرا کے گھر کے پاس پہنچ کر گاڑی روکتے اس نے ہارن بجانا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہارن سے ہاتھ ہٹانا بھول گیا ہو۔ آگے پیچھے کے لوگ اس کو گھور گھور کر دیکھتے جا رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھوں کی وجہ سے کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی جرت نہیں کی، ورنہ اس وقت حرکتیں جیسی وہ کر رہا تھا وہ گالی کھانے والی تھی۔ تقریباً 5 منٹ ہارن بجانے کے بعد چوکیدار بھاگتے ہوئے باہر آیا۔ چوکیدار کو دیکھتے اس کے غصے میں اضافہ ہوا۔ چوکیدار اس کی گاڑی کے پاس آتا اس پر نظر جما گیا۔ تمہیں چوکیداری کا کام کیوں دیا گیا ہے؟
चौकीदारी करने के लिए ना, कोई आए या जाए दरवाज़ा खोलने के लिए। पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़े होकर हॉर्न पर हॉर्न दे जा रहा हूँ। कहाँ मर गए थे तुम? वो धाड़ा था। उसकी धाड़ पर चौकीदार बेचारा काम कर रह गया। उसको इतना सा गुस्सा आ रहा था कि उस वक्त अगर उसको मौका मिलता वो सारी दुनिया को आग लगा देता। साहब वो माफ़ कर दो, असल में अंदर बीबी जी की मेहंदी है ना, लड़का लड़की सारे आए हुए हैं, इसीलिए इतनी तेज तेज गाना बजा रहे हैं। वो लोग अंदर के, हमको कुछ आवाज़ ही नहीं आई। लड़का लड़की दोनों के बारे सुनते उसके लब भींच गए। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या फंक्शन कंबाइन है? जी जी साहब कंबाइन है, बिल्कुल कंबाइन है, तभी तो इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। चौकीदार की बात पर वो अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गया। अब वो उस नाजुक वजूद को छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा मेरी बात सुनो, अंदर जाओ और जाकर माही को बोलो ड्राइवर लेने आया है। उसे ये मत कहना कि मैं आया हूँ, ये कहना कि ड्राइवर आया है। जी साहब मैं कहता हूँ। चौकीदार तेजी से कहता रफू चक्कर हो गया। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाता अपना माथा मसलने लगा। उसको किस किस ने देखा होगा, किस किस की नजरें कैसी होंगी, सोच सोच कर ही उसके अंदर आग लगने लगी। दिल कर रहा था उस लड़की की टांगे तोड़ दे। किसकी इजाजत से वो यहाँ आई थी? आज से पहले उसने ऐसी हिम्मत नहीं की थी। आज पहली बार उसने ये हरकत की थी, और आज पहली बार ही वो उसको इतनी सख्त सजा देने वाला था कि वो आइंदा के बाद ऐसा नहीं करने वाली थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक अदा से अपना लहंगा पकड़े बाहर आई थी। बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। खूबसूरत चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप मजीद खूबसूरत लग रहा था। दुपट्टे को बेफिक्री से कंधे पर डाले वो कितने मर्दों के बीच से यूं निकल कर आई थी। उसका चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। दिल कर रहा था उस लड़की को की तरह धींग कर रख दे, जिसने उसकी इज्जत की जरा बराबर परवाह नहीं की थी। उसके खुले बाल हवा से उड़ रहे थे। उस वक्त वो इतनी हसीन लग रही थी कि बयान करना मुश्किल था, मगर इस वक्त उसकी खूबसूरती भी उसके किसी काम नहीं आई थी। वह एक अदा से लहंगा पकड़े ठुमक ठुमक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही अगली सीट पर बैठ गई। अंदर बैठती ही उसने गहरी सांस लेते काली चादर को तरीके से अपने इर्द गिर्द ओढ़ लिया। शीशे से उसकी ये हरकतें देख बुराक का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। अल्लाह का शुक्र है कि इस चंगेज खान को पता नहीं चला। चलो अब घर जाकर सब संभाल लूंगी। वो तो अच्छा है कि माँ बेगम ने उससे पूछा नहीं, वरना पता नहीं वो मेरा करता तो क्या करता। वो काली चादर को अपने ऊपर तरीके से लपेटती, अपना चेहरा भी ढक गई। उसकी ये दोगली हरकतें देख बुराक को मजीद गुस्सा आया। अंदर आते मर्दों के सामने बेफिक्री से दुपट्टा कंधे पर डालकर घूम रही थी, और अब घर जाने के लिए किस तरीके से सती सावित्री बन गई थी। चला भी दो शालम, किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी तेज आवाज सुनते वो लब भींच कर रह गया। आगे आकर बैठो, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं मैं, वो तेज लहजे में बोला। उसकी आवाज सुनते वो पिछली सीट पर बुरी तरह उछली। वो हैरानी से आंखें पाड़े उसे ही देख रही थी, जो उसको सख्त नजरों से घूर रहा था। आप लाला, फजूल बकवास किए बगैर आगे आकर बैठो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी धमकी पर लरसती वो चुपचाप आगे आकर बैठ गई। उस शख्स को देखकर उसको मौत का फरिश्ता याद आ गया। लाला आप यहाँ? वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसको देखते हुए बोली। खौफ से उसकी धड़कनें मद्धम पड़ने लगी थी। बुराक बिना कुछ कहे गाड़ी तेजी से वहां से निकाल ले गया। वो जितनी रैश ड्राइविंग कर रहा था, उससे अंदाजा हो रहा था कि उस वक्त उसको कितना गुस्सा आ रहा था। उसके मना करने के बावजूद भी वो यहाँ आ गई थी। वो घर जाकर उसका क्या हाल करेगा सोचकर ही उसकी रूह लरज उठी। उसको मेहंदी से वापसी पर लेने ड्राइवर की बजाय बुराक आएगा, ये इतना बुरा ख्वाब था जो वो देखना नहीं चाहती थी। मगर वो जिस चीज़ को ख्वाब में भी नहीं देखना चाहती थी, वो चीज़ सच हो गई थी। घर के अंदर दाखिल होते वो तेजी से गाड़ी से बाहर निकला। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख आंखें कहती थी कि वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त कर रहा था, और उसकी आंखें देखते तो उसकी वैसे ही जान जाती थी। वो गहरी गहरी सांस लेते दरवाज़ा खोलते बाहर आई। अब अगर काम कर ही लिया था तो इस काम को संभालना भी उसे ही था। लाला, उसके लाला कहने पर वो चील की मानिंद उस पर झपटा। उसको गाड़ी से लगा गया। कितनी दफ़ा तुम्हें समझा चुका हूँ कि मुझे लाला मत कहा करो, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि उसकी धाड़ पर वो काम कर रह गई।
لالا لالا کہہ کہہ کر اپنا اور میرا نکاح خراب کر رہی ہو۔ کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ حرام ہے جو تم مجھے کہتی ہو۔ اس کی دھاڑ کی آواز سنتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس کی آنکھوں میں اتنے سارے آنسو دیکھ براق کا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ خبردار اگر روئی تو۔ اس کی دھاڑ پر وہ کانپ کانپ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ ڈر سے دل پھٹ رہا تھا۔ روتی نہیں تو کیا کرتی؟ اس کو اس طریقے سے روتے دیکھ براق کا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اس کی حرکت اس کو ایک آنکھ پسند نہ آئی۔ وہ اس کی ہچکیوں کی آواز سنتا بری طرح ڈسٹرب ہوا۔ ایک تو غلطی بھی خود نے کی تھی، اوپر سے رو ایسی رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہو۔ لالا، نمرا میری دوست تھی، اسی لیے بس میں اس کے منہ سے دوبارہ لالا سن کر براق کا دماغ خراب ہو گیا۔ تم ایسے نہیں سمجھو گی، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ وہ اس کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچے تیزی سے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ اس کے حصار میں گھسیٹتے اس کے ساتھ کھینچتے چلی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس شخص سے زندگی میں اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا ابھی آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ماں بیگم ان دونوں کو ایسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ماں بیگم پلیز مجھے بچا لیں اس شخص سے۔ اپنی ماں کو اپنے سامنے پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تیزی سے بولی، ارے براق بیٹا، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ وہ تیزی سے ان دونوں کی جانب آئی۔ خبردار ماں بیگم، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ یہ میری بیوی ہے، ہماری رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ مگر ٹھیک ہے، آج سے ہماری رخصتی بھی ہو گئی۔ کسی فنکشن کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آج سے میری بیوی ہے۔ اور خبردار جو آپ میں سے کوئی بھی ہمارے کمرے میں آیا تو میں خود ہی اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ مزید سختی سے تھامتے اس کو اوپر کی جانب گھسیٹ کر لے گیا، جبکہ ماں بیگم منہ پر ہاتھ رکھے اب تک یہی سوچ رہی تھی کہ وہاں ہوا تو کیا ہوا، کیونکہ وہ معصوم تھی اس لیے۔ اس کی باتیں سنتے ماہی کا خوف سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اس وقت رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ ماہی کو بے ترتیب سے بستر پر پٹک گیا۔ وہ جب بمشکل ابھی چپ ہوئی تھی، بستر پر منہ کے بل گرتے پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ بہت تم نے کر لیا جو تم کرنا چاہتی تھی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہوں کون۔ 1,00,000 دفعہ تمہیں سب کچھ سمجھایا ہے، مگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی تو کس سے پوچھ کر وہاں گئی؟ وہ دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہ چھلتی بیٹھ کی ہتھی سے جا لگی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اگر چپ رہی تو خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تمہاری زبان سی دوں گا۔ بول بول کر ویسے ہی دماغ کھا جاتی ہو، ابھی بولنے کو بول رہا ہوں تو چپ ہو۔ اس کی دھمکی پر وہ ہچکی لے کر رہ گئی۔ نمرا کہہ رہی تھی کہ میں اس کی اکلوتی دوست ہوں۔ یہ بولی ہوئی باتیں دوبارہ سے مت بولو، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا مہندی میں جانے سے تو تم کس سے پوچھ کر گئیں؟ میرا دل تھا براق وہاں جانے کا۔ وہ ہچکی لیتے پہلی دفعہ اس کا نام بولی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے براق کے دل کی دھڑکن مدھم ہوئی، مگر وہ ابھی اس لڑکی کی کسی بھی ادا میں نہیں آ سکتا تھا۔ اگر وہ آج اس کو چھوڑ دیتے تھا تو وہ کل پھر سے یہی حرکتیں کرتی، اس لیے اس وقت وہ اس کو کسی قسم کی چھوٹ دینے کے حق میں نہیں تھا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا وہاں جانے کا، میری ساری کلاس وہاں آئی ہوئی تھی، میرا بھی دل کر رہا تھا براق۔ اور وہاں تم جس حلیے میں تھی، جانتی ہو میرا کیا حال ہوا تھا تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر؟ اب کے دفعہ وہ مزید تیزی سے بولا۔ اس کو غصے سے سرخ پڑتے دیکھ وہ اپنی چادر کو غیر محسوس انداز میں اچھے سے اپنے گرد لپیٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے سرخ پڑتا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میری بیوی ہو کر یہ دوپٹہ میرے سامنے صحیح کر رہی ہو، وہاں کتنے غیر مردوں کے سامنے تم یوں ہی گھوم رہی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کی بات پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ واقعی وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا، مگر جو بھی تھا یہ شخص اس کو منظور نہ تھا، اور اس شخص سے تو رخصتی بھی منظور نہ تھی۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، سمجھ آئیے آپ کو؟ میں اس رخصتی کو نہیں مانتی براق، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اس سے یہ سب کہتی کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور خبردار مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے تیزی سے نیچے اتری۔ اس کی بات سنتے براق خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جب تک میں تمہیں باتوں سے سمجھاؤں گا
تب تک تم نہیں مانو گی، اس لیے اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا تم اس کی ذمہ دار خود ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کو واش روم کی جانب لے گیا۔ خوف سے ماہی کی دھڑکنیں مدھم ہوئی۔ وہ شخص کیا کرنے والا تھا سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی۔ نہیں براق، میں مذاق کر رہی تھی، میں اس رخصتی کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے واش روم میں بند نہ کریں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ براق، میں نے کہا نا، براق میں اس رخصتی کے لیے تیار ہوں، وہ چلائی تھی، مگر براق اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر اس کو دھکے سے واش روم میں بند کرتا دروازے کو باہر سے لاک کر گیا۔ براق، میں کہہ رہی ہوں نا، میں مذاق کر رہی تھی، پلیز مجھے یہاں سے نکالے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی تڑپتی ہوئی آواز سنتے براق غصے میں سوئچ کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک ہی کمزوری تھی اور وہ آج اس کی غلطی کی سزا اس کو ایسے دینا چاہتا تھا، مگر لائٹ بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بچپن کے اس واقعے نے ماہی کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ بڑے ہونے کے باوجود بھی لائٹ بند نہیں کرتی تھی۔ بچپن میں ایک دن وہ غلطی سے اسکول کے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہاں پر اتنا اندھیرا تھا کہ اس کے بعد ماہی اندھیرے سے ڈرنے لگی۔ وہ جتنا بھی ظالم ہو مگر اتنا ظالم نہیں تھا کہ وہ اس کے ٹراما کے ساتھ کھیلتا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بستر پر آ کر بیٹھا۔ ماہی اب بھی شدت سے چلا رہی تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں براق، میں مذاق کر رہی تھی، میں اس رخصتی کے لیے تیار ہوں براق، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں۔ براق، میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں براق کہ میں آئندہ سے آپ کو لالا بھی نہیں کہوں گی، کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، میں یہاں مر جاؤں گی براق، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کی بات وہ تڑپتے ہوئے کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ وہ اس عورت کو نہیں تڑپا سکتا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب جاتا ہے، جھٹکے میں واش روم کا دروازہ کھول گیا۔ ماہی جو دروازے سے چپک کر کھڑی تھی ایک ہی لمحے میں باہر آتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کو سختی سے تھامے ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں سنتے ہی براق کا افسوس ہوا۔ کیا ضرورت تھی اس کو یہ سب کرنے کی؟ اس کو اس وقت خود پر غصہ آیا۔ آئی ایم سوری براق، مجھے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں، کبھی بھی آپ کو لالا نہیں پکاروں گی میں، براق پلیز آئندہ میرے ساتھ یہ مت کریے گا۔ وہ ہچکیوں سے بولتی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی باتیں سنتے براق کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ وہ عورت اس کے لیے بہت خاص تھی، آج اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے مرنے کی باتیں سنتے وہ گھبرا اٹھا تھا۔ اتنا تو اس کو معلوم تھا کہ اب وہ اس عورت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ دوسرے لمحے اس نے سختی سے ماہی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری میری جان، مجھے بھی یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت زیادہ کر دیا، پلیز اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کو سینے سے لگائے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سنتی ہی ماہی ہچکی لے کر رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جان نکل جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں بچپن سے اس کا ٹراما وہ بھول نہیں پائی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، پتہ نہیں غصے میں نے یوں کیوں کر دیا۔ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی ماہی، میں آج اتنا خوش تھا کہ میں کمپنی سے خوشی خوشی واپس آیا تھا اور سوچا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر نمرا کی مہندی پر جاؤں گا، مگر اندر آ کر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم جھوٹ بول کر گئی ہو تب مجھے غصہ آ گیا۔ وہاں جانے کے بعد جب میں نے ڈرائیور سے تمہیں باہر بلوانے کا کہا تو جس حلیے میں تم باہر آئی اس نے میرے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا۔ میری بات کا یقین کرو میری جان، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں تمہیں کسی کے بھی سامنے بے پردہ نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری بیوی ہو، تمہارے بالوں پر، تمہارے جسم پر، تمہاری خوبصورتی پر، یہاں تک کہ تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ اس لیے میں وہاں برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اگر تمہیں سجنے سنورنے کا، اچھا دکھنے کا شوق ہے تو میری جان تم سجو، تم سنورو، مگر صرف میرے لیے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں ان نظروں سے دیکھوں گا کہ تم خود ہی میرے لیے تیار ہونے لگو گی۔ میں تمہاری اتنی تعریفیں کروں گا کہ تم دوسروں کی تعریفوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گی۔ پلیز میری جان، میری یہ بات مان لو، میری محبت مجھے یہ حق نہیں دیتی کہ میں تمہیں کسی کے بھی سامنے یوں دیکھ سکوں۔ بہت پیار کرتا ہوں نا میں تم سے، اس لیے یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں کرب تھا، کیوں کرتا تھا وہ اس عورت سے اتنی محبت؟ کاش وہ اس عورت کا یوں بے پردہ ہونا برداشت کر سکتا تو ابھی وہ اس کے ساتھ یہ سب نہ کرتا۔ اس کی باتیں سنتے ہی ماہی شرمندہ ہو گئی۔ واقعی اس کے جسم و جان کا مالک تو یہ شخص تھا،
پھر وہ کس حق سے سچ سنور کر غیر محرموں کے سامنے گھوم رہی تھی؟ اس کو اس وقت سختی سے اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ I'm sorry براق، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کسی بھی مرد کے سامنے اس طریقے سے تیار ہو کر نہیں جاؤں گی، بلکہ جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی کروں گی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی براق کو اپنے دل کے بے حد پاس محسوس ہوئی۔ وہ محبت سے مسکراتے کھینچ کر اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے میری جان، اتنی کہ اب تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ وہ مسکرا کر کہتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی محبت کے اظہار پر ماہی گلابی ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کو چاہتا تھا، اس کے دل میں بھی لڈو پھوٹے تھے، اور ان لڈو پھوٹنے سے اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی بہت جلد اس شخص کی محبت میں گرفتار ہونے والی تھی۔ تھینک یو میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے اور میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ کھینچ کر اس کو اپنے سینے سے لگاتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ مجھے یقین ہے میری جان کہ اب میرا ہر دن اچھا گزرے گا، کیونکہ میرے ساتھ میرا جان جو ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا، جبکہ اس کے اظہار پر وہ شرم سے گلابی پڑتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ براق کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تقدیر ان کو یوں دیکھتے ہی مسکرا دی۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ بہت خوش رہنا تھا۔ وقت بھی مسکرا دیا۔ تو کیسی لگی ناظرین آپ کو آج کی ہماری کہانی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ اور آپ کو براق کو اپنی وائف کے لیے اتنا پوزیسو ہونا کیسا لگا؟ کیا یہ رویہ جائز تھا یا نہیں؟ اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔